सलाम फैसलाबाद। मैं हूं नजम वली खान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज बात करने लगे बहुत ही अहम इशू के हवाले से जो तवील अरसे से हमारे तमाम हलकों में ज़ेर बहस है। मैं सिर्फ अपनी वकला कम्युनिटी की बात नहीं करता, मैं समझता हूं कि मेरे पूरे फैसलाबाद में, मेरे पूरे शहर में यही इशू डिस्कस हो रहा है और इस हवाले से बहस जारी है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस जो कायम होने थे और जिनके बारे में एक फ़ैसला ये आया, फुल कोर्ट इजलास हुआ 15 से 17 जुलाई और तमाम जजों का एक मुतफ़िका फ़ैसला आ गया कि लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस कायम नहीं किए जाएंगे। तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जज थे 47 के 47 लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने मिल बैठकर ये फ़ैसला किया। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रद्द अमल सामने आया और उन्होंने इस फ़ैसले को तस्लीम कर लिया। पंजाब बार एसोसिएशन की तरफ से भी शुरू में इस फ़ैसले को तस्लीम किया गया और कहा गया कि हम इस फ़ैसले को तस्लीम करते हैं। अब इशू ये है कि सिर्फ हम फैसलाबाद की इस वक्त बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके साथ साथ गुजरावाला, साहिवाल, सरगोदा, डेरा गाजी खान, तमाम जगहों पर ये मुतालबा अपनी जगह पर मौजूद था। लेकिन इसके ख़िलाफ़, इलाकाई बेंचेस बनने के ख़िलाफ़ जो दलाइल हैं वो अपनी जगह पर एक हकीकत के तौर पर मौजूद हैं। क्या इनकी ज़रूरत है, क्या इनकी ज़रूरत नहीं है? क्या मेरे फैसलाबाद को इनकी ज़रूरत है? क्या मेरे झंग को, चनियोट को, टोबा टेक्सिंग को इनकी ज़रूरत है और क्या इनकी ज़रूरत नहीं है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। चौधरी कैसर नज़ीर शाही जो कि सदर फैसलाबाद बार एसोसिएशन के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, बहुत बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। चौधरी साहब ने आज इस पर एहतजाज भी किया, रैली भी निकाली और घंटा घर चौक में इस पर तकारीर भी हुई। ये मेरे वकील, मेरे दोस्त, मेरे भाई आज मौजूद हैं अपना केस यहाँ पर सिटी 41 के ज़रिए, न्यूज़ नाइट के ज़रिए अपना केस पेश करने के लिए, अपनी बात अपने शहर के लोगों को बताने के लिए। लेकिन मैं आज अगर शुरू में ही कहूँ कि स्ट्राइक हुई, जो स्ट्राइक हुई उसके हवाले से मुझे ये भी कहना है कि मुझे अपने शहर के उन लोगों का भी ख्याल करना है जिनके मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। अगर हम यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, हम हड़ताल करते हैं, इसके नतीजे में हम इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर का बायस बनते हैं। हमारे वकला को तो इंसाफ की फराहमी में हरावल दस्ता होना चाहिए, जल्द इंसाफ के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब बार बार स्ट्राइक्स होंगी और लंबी तहरीक चलती चली जा रही है, फुल कोर्ट का डिसीजन अपनी जगह पर मौजूद है, तो उस पर फिर क्या कहा जाए। बात का आगाज़ बिल्कुल करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं तारुफ करवाना चाह रहा हूँ मुनीर हुसैन भट्टी साहब जो कि मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के, वो भी हमारी मुआवनत के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हमने एक सीनियर सहाफ़ी हैं मलिक अशरफ साहब जो कि कोर्ट्स को, कानून को, अदालतों को, अदालती मामलात को बेहतर तौर पर समझते हैं और एक बड़ी मुस्तनद और बेहतर राय रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पर प्रोग्राम में। बात का आगाज़ करूँगा आज होने वाली हड़ताल के हवाले से, एहतजाज के हवाले से और इस हवाले से इलाकाई बेंचेस कायम ना करने के मुश्तरका फ़ैसले के ख़िलाफ़। पूरा फैसलाबाद के वकला जो हैं, बाकी वकला भी तमाम मुत्तहिद हैं, लेकिन इशू ये है कि ये फ़ैसला तो आ चुका, अब इसके ख़िलाफ़ जाना, क्या कहते हैं आज की स्ट्राइक के हवाले से, आज के एहतजाज के हवाले से, शाही साहब आप क्या कहते हैं इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हाई कोर्ट के हवाले से और क़याम में जो मुश्किलात और रुकावट है उसकी बाबत मुझे जो है वो अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, ताकि मैं फैसलाबाद डिवीज़न के मुतल्लिका जो मसाइल हैं उस पे जो है वो वजाहत कर सकूँ, रोशनी कर सकूँ। जो अहम बात है वो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। फैसलाबाद पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है और फैसलाबाद टेक्सटाइल का, ताजर का, मज़दूर का, आजर का, अजीर का, यान का और ड्राई पोर्ट का। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि 2 करोड़ तकरीबन फैसलाबाद डिवीज़न की आबादी है। ये अहम मसला है। इसमें जो बड़ी बात है वो ये है, मेरा एक सवाल है, अपने आप से भी करता हूँ, अरबाबो इक़्तिदार से भी करता हूँ, जुडिशरी से भी करता हूँ, दानश्वरों से भी करता हूँ कि क्या हाई कोर्ट के बेंच के लिए क्राइटेरिया क्या था, क्या है और क्या होगा? क्या फैसलाबाद डिवीज़न लाड़काने से भी छोटा है? क्या फैसलाबाद डिवीज़न हैदराबाद से भी छोटा है? क्या फैसलाबाद डिवीज़न जो है ये रावलपिंडी से भी छोटा है? क्या फैसलाबाद डिवीज़न जो है ये मुल्तान से भी छोटा है? क्या एबटाबाद से भी हम छोटे हैं? क्या डेरा इस्माइल खां से भी हम छोटे हैं? सवाल एक है, वो ये है कि इंसाफ रियासत का बुनियादी जुज़ है
اور اس بنیادی جز کی تکمیل کے لیے، اس کی ترسیل کے لیے، اس کی فراہمی کے لیے عدالت کا قیام یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے، اور لوگوں کو انصاف سستا، آسان، دہلیز پہ اور ڈور سٹیپ دینے کا عزم جو ہے ریاست بھی کرتی ہے، ارباب و اقتدار بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کا 73 کا متفقہ آئین بھی اس بات کی واضح کرتا ہے کہ یہ انصاف میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ شہریوں کا یہ انسانی حق ہے، یہ بنیادی حق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو نہ اگنور کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پہ اس کو ریفیوز کیا جا سکتا ہے۔ قبل مسیح سے لے کر اسلام اور اسلام سے لے کر آج تک جدید دنیا میں جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ معاشرے کفر میں رہ سکتے ہیں، ظلم میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشروں میں توازن اور بیلنس جو ہے وہ عدل کرتی ہے۔ سائی صاحب آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا موقف جو ہے، چاہیے۔ سائی صاحب آپ کا موقف جو ہے میرے سامنے پوری طرح ٹھیک ہے، آپ نے اپنے شہری کو بھی بتا دیا 2 کروڑ آبادی ہے، باقی آپ نے مثالیں بھی دے دی، لیکن اگر ہمارے تمام فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے، ہمارے تمام جج، معزز جج اکٹھے بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر زمینی حالات کو سامنے رکھ رہے ہوں گے، وہ اس چیز کو بالکل دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا انڈیا میں وہاں سے ہم مثال لی جائے تو کیا وہاں پر اس طرح بینچز قائم ہیں، کیا وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے ہمارے یہاں سے فیصل آباد سے کتنے جو مقدمات ہیں وہ کتنے مقدمات دائر ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے علیحدہ پورے بینچ کو قائم کرنے کی ایک ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو جلد نپٹانے کے لیے ہم کوئی متبادل طریقہ کار بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی، اور سب سے بڑی بات کہ فل کورٹ کا اجلاس ہے، وہاں پر ججوں نے فیصلہ کیا ہے، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں تو بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ان کی توہین نہیں ہے ججوں کی جو ہم سب کر رہے ہیں؟ اس میں جو بنیادی بات ہے، انڈیا کی مثال جو ہے وہ آپ نے دی ہے، وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جی میں جو کہتا ہوں کہ پنجاب کے علاوہ جو پاکستان کے 3 ریمیننگ پروونسز ہیں اس کے میں نے شہروں کے نام لیے ہیں، صحیح، کیا بالکل صحیح۔ ان کو بینچ دینا کیا مسئلہ تھا؟ انڈیا کے اگر آبادی کا حساب سے دیکھ لیں، وہاں پہ پاکستان میں سپریم کورٹ کی اس وقت جو پینڈنسی ہے کیسز کی وہ دیکھ لیں، اور 1.5 ارب سے قریب جو ہے انڈیا کی آبادی ہے، وہاں کی سپریم کورٹ کی پینڈنسی دیکھ لیں، وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں انصاف جو ہے وہ اس میں اتنی دوری کیوں ہے، اتنے جو ہے روایتی طور پہ اختلاف کیوں ہے، اور اتنی بے حسی کیوں ہے۔ نہیں سائی صاحب، اگر دوری کی بات کی جائے فیصل آباد سے لاہور ہم کتنی دیر میں پہنچ جاتے ہیں؟ کوئی بہت بڑا فاصلہ تو اب ماشاءاللہ موٹر وے آنے کے بعد، ایکسپریس وے بننے کے بعد۔ جی میں عرض کرتا ہوں بھائی، آپ اس طرح کریں، اس کو یہ ہے کہ فیصل آباد سے جو لاہور ہے یہ 150 کلومیٹر ہے۔ اگر ایک بندے نے جنگ سے آنا ہے، ایک بندے نے چنیوٹ سے آنا ہے، ایک بندے نے ٹوبے کے آخر سے آنا ہے، وہ 200، 250، 250 کلومیٹر۔ اگر فیصل آباد سے بھی لاہور جایا جائے تو 3 گھنٹے لگتے ہیں کم از کم، اور ہائی کورٹ تک پہنچنے میں تقریباً 3.5 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ یہاں پر ملک اشرف صاحب بھی، منیر حسین بھٹی صاحب بھی پنجاب بار کے ممبر کونسل ہیں جی، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ کس طرح بھٹی صاحب دیکھتے، کس طرح آج احتجاجی تحریک جو شروع ہوئی، پوری جو ہے سٹرائک ہوئی، جلوس نکالا گیا، اس کو کس طرح دیکھتی ہے پنجاب بار؟ سر نجم بھائی، یہ تحریک آج نہیں شروع ہوئی، یہ تحریک جو ہے جب 2002 والی گورنمنٹ بنی ہے تو چودھری پرویز لائی کی حکومت تھی، جب خالد مقبول صاحب گورنر تھے، خالد مقبول صاحب چونکہ ان کا فیصل آباد ڈویژن سے تعلق تھا تو ان کی بڑی شدید خواہش تھی، اور وہ پاورفل گورنر بھی تھے، انہوں نے پورے پنجاب سے وکلاء کو وہاں گورنر ہاؤس میں بلایا، ہم خود بھی تھے وہاں۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد بار جو ہے انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس وقت جو ہے اس تحریک کی شاید بنیاد رکھی، اور انہوں نے پلے کارڈ اٹھا کے کہا جی کہ ہمیں فیصل آباد بار میں وہیں ہمیں دیا جائے، بینچ دیا جائے، جیسا کہ آج یہ سائی صاحب نے کہا جی 2 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ پاکستان کا مانچسٹر ہے، اور یہ ہب ہے، اور بڑی بار ایسوسیشنز ہیں اس کے ساتھ منسلک۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ بار ایسوسیشن کا اتنا بڑا مطالبہ شاید پرسنل نوعیت کا نہیں ہے، یہ جو مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کے، جسٹس سسٹم کے جو ریجنل سٹیک ہولڈر ہیں وہ کلائنٹس ہیں، اور جو بیچارے کوئی دور دراز کے علاقوں سے، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ فیصل آباد سے
جو ہے وہ لاہور کا 1.5 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا جی رستہ ہے. فیصلہ کیسر صحیح صاحب 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کیسر صحیح صاحب لاہور درست پہنچ فرما جاتے رہے ہیں. ہیں کہ اگر آپ ٹوبا ٹیکسنگ کے کسی آخری شہر سے لاہور میں ہیں تو آپ 4 گھنٹے یا 4.5 گھنٹے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں نہیں پہنچ سکتے. اور اسی طرح سے اگر آپ راولپنڈی یا اسلام آباد جاتے ہیں تو یہ بھی 4 گھنٹے کا رستہ ہے. اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر پنڈی کا بھی اتنا, اگر پنڈی کا وہاں بیچ دے لیکن دیا میں گیا اس تو کو اس کا بھی ایک حق اور ہے. اور طرح اسی سے طرح دیکھتا ہوں سے کہ جب کر ہمارا لیا. فل کورٹ ہو رہا ہو, ملک اشرف صاحب ہمارا فل کورٹ ہو رہا ہو, ہمارے تمام معزز جج حضرات وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان تمام چیزوں کو 3 دن تک یہ اجلاس جاری رہا, اور اس کا ایجنڈا جو تھا اس میں ججوں کو 60 سے 100 کرنے کی جو تجویز تھی, آئینی تعداد کو 100 کرنے کی, اس پر بھی غور نہیں کیا گیا. اسی چیز پر غور ہوتا رہا اور اتنے زیادہ غور و خوض کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی دلیل ہوگی. نجیب بھائی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کافی دیر سے معاملہ چل رہا ہے اور یہ صرف فل کورٹ کا فیصلہ فوری طور پہ نہیں ہے کہ 3 دن اجلاس ہوا اور فل کورٹ نے سب میٹرز دیکھے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا, ایسے نہیں ہے. اس سے پہلے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے, جسٹس امین الدین خان تھے اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان تھے. 3 رکنی کمیٹی بنی تھی اور اس 3 رکنی کمیٹی نے علاقائی بینچز کے حوالے سے تشکیل دی گئی تھی. چیف جسٹس نے ان کو تشکیل دی. اس کے بعد یہ 3 رکنی کمیٹی جو تھے تمام 5 جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھے جن کا یہ مطالبہ ہے, جس میں گجرانوالہ بھی ہے, فیصل آباد ہے, ساہیوال ہے, ڈی جی خان ہے اور سرگودا ہے, 5 ڈویژنز میں گئے اور وہاں کے جو صدور تھے اور سیکٹری سے جو عہدیدار تھے ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی. تمام وہاں پہ تمام ڈویژن میں گئے اور ان کی بائی ریٹرن انہوں نے ان کی تجاویز مانگی. یہ بتائیں کہ یہ ڈویژن جو یہاں پہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بینچز کی, اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں کروانا چاہ رہے ہیں, کیسز کتنے ہیں, مشکلات آپ کی کیا ہیں. تو ان کے تمام چیزوں کو سنا گیا تینوں سینئر ججز سے, اور اس کو سننے کے بعد انہوں نے ایک جو سربراہ تھے اس کمیٹی کے علاقائی بینچز کے حوالے سے, وہ سربراہ تھے جسٹس سید منصور علی شاہ, اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے. تو میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ انہوں نے ایک 17 صفحات پہ مشتمل ایک رپورٹ تیار کی جس میں ان کی چیزوں کو بھی دیکھا گیا اور وہاں کی جو کیسز ہیں, جتنے جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہیں ان کی تعداد کو دیکھا گیا, مشکلات کو دیکھا گیا, اور سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 3 رکنی کمیٹی نے اپنی سفارشات تیار کی جو 17 صفحات میں مشتمل تھی. اس کے بعد یہ تو بڑی دور فیصل آباد تو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہے, لیکن گجرانوالہ بار جو تھی اس کا سب سے شدید مطالبہ تھا اور بار بار یہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا گجرانوالہ بینچ بنائے. گجرانوالہ سے تو اگر ہم فیصلہ آباد سے تو پھر 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں, وہ 3 گھنٹے کی بات کر لیں. گجرانوالہ سے تو تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ میں لاہور پہنچا. جیسا مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یقینی طور پر منیر احسان بٹی صاحب اور ملک اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر نذیر سائز صاحب صدر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید اس کمیٹی کے بارے میں بھی پوچھوں گا, اور ہمیں یہاں پر جو ہے صدر ٹوبا ڈسٹرکٹ بار ٹوبا ٹیکسنگ سے میاں فرخ اقبال جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابھی, لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو میں اپنے معزز دوستوں کی طرف پھر جاؤں گا اور ان سے اسی ڈسکشن کو, اسی بحث کو آگے بڑھاؤں گا. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس احتجاج کے حوالے سے, اسٹرائک کے حوالے سے جو آج فیصل آباد میں بھی ہوئی, جھنگ میں بھی ہوئی, ٹوبہ میں بھی ہوئی, چنیوٹ میں بھی ہوئی. ہمارے پورے ڈویژن میں آج احتجاج تھا اس حوالے سے کہ علاقائی بینچ قائم کیا جائے لاہور ہائی کورٹ بار کا یہاں پر, اور اس حوالے سے بالکل کیسر نذیر سائز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میاں فرخ اقبال ہمیں جوائن کیا ہے صدر ٹوبہ ڈسٹرکٹ بار کے. میاں صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو احتجاج تھا, جو بائیکاٹ ہوا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ خاص طور پہ ٹوبے کے وکلا, ٹوبہ کے عوام کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوبہ ٹیکسنگ کے ذرا یہ علاقائی بینچ تو ہونا چاہیے, یہ عوام کے فائدے کے لیے ہیں. وکلا کے فائدہ اس میں کم ہے, عوام کا فائدہ زیادہ ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ لاہور 4 گھنٹے کا راستہ ہے. 4 گھنٹے میں جانے آنے میں لوگوں کو بہت دشواری ہوتی ہے. فیصل آباد میں ہمارا بینچ ہوگا تو فیصل آباد میں ہمارا 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو لیکن ہم تو فیصل آباد ڈویژن ہمارے جو ڈویژن کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کے پابند ہے. اس کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعرات جمعہ ہم ہڑتال کریں گے, احتجاج کریں گے. آج ٹوبہ ٹیکسنگ میں مکمل طور پر ہڑتال ہوئی اور کل بھی ہڑتال ہوگی. ہمارا موقف جب تک ہمارا بینچ قائم نہیں ہوتا, فیصل آباد میں ہائی کورٹ کے بینچ کے قیام تک ہم انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور ان کو منوائیں گے کہ یہ ہمارا جائز حق ہے, ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے, ہمیں حق ہمارا دیں.
لیکن میاں صاحب دوسری طرف اگر ہم یہ حق کی بات کریں تو دوسری طرف سے دلیل یہ دی جاتی ہے اس طرح تو پھر آگے ابھی ہم ڈویژن کی سطح پہ جائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جو ہے ہائی کورٹ کا بینچ چاہیے، اس طرح تو معاملہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ہائی کورٹ جو ہے ایپیلیٹ کورٹ ہے، یہ کوئی ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے کہ اس کو ہر جگہ اس کے مقابلے میں یہ بڑی دلیل دی جاتی ہے۔ نہیں، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم ضلع پر مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہائی کورٹ کم ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہ آ جائے۔ ہماری کچھ عدالتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ضلع لیول پر چاہیے لیکن وہ نہیں ہے ہمارے پاس، جیسے اینٹی کرپشن کی کوڈ ہے، کنزیومر کوڈ ہے، بینکنگ کوڈ ہے، ایف آئی اے کی کوڈ ہے، یہ ہمارے ٹوپا میں نہیں ہے۔ یہ ٹور پر جج جاتا ہے اینٹی کرپشن کا 1 دن کے لیے 15 دن میں، تو یہ ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں وہ کورس ہمیں چاہیے۔ لیکن میاں صاحب دوسری طرف اگر ہم ہڑتال کرتے ہیں، ہم سٹرائک پر جاتے ہیں تو اس سے ہمارے علاقے کے جتنے کیسز ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے سائل ہیں، وہ بھی تو محروم ہوتے ہیں نا۔ ہمیں تھوڑا سا سٹرائک کے حوالے سے بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ احتجاج کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم سٹرائک کرتے ہیں، جن کے لیے کرتے ہیں وہ متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں نا، جو سائلان لیٹیگینٹس ہیں، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا وکلا کا فائدہ کم ہے، ان لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے۔ ان لوگوں کو لاہور جانا پڑتا ہے، لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، سفر زیادہ ہے۔ وہاں فیصلہ آباد میں اگر کم ہو جائے گا، ٹوپا ٹیکسن سے فیصلہ آباد کم راستہ ہے، فیصلہ کم ہے، اس فیصلے پر جا کے یہ صبح جا کے شام کو واپس آ جائیں گے۔ لاہور جا کر کیس ڈیل کر کے ٹوپا میں آنا بہت مشکل ہے، 1 دن پہلے جانا پڑے گا۔ تو یہ عوام اس طرح نہیں کر سکتے، سب کے پاس رہائش کا انتظام نہیں ہے، لوگ غریب ہیں، لیٹیگینٹ سے اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ میں سائد صاحب سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں، سائد صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ سائد صاحب یہ بتائیے گا، باقاعدہ ایک کمیٹی قائم ہوتی ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس نہیں تھے، وہ باقاعدہ 3 ججوں پر مشتمل کمیٹی آتی ہے، تمام لوگوں سے ملتی ہے، شکایات بھی سنتی ہے، کیسز کے بارے میں بھی جانتی ہے، مشکلات کے بارے میں بھی جانتی ہے، اور اس کے بعد تمام چیزوں کو رکھ کر مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک طرح سے تمام لوگوں کو سنا گیا، ان کی بات کو سنا گیا، اور اس کے بعد اسی طرح فیصلہ ہوا جس طرح قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا؟ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ منصور علی شاہ صاحب جو تھے کمیٹی کے سربراہ تھے، اس میں انہوں نے جو فیکٹ فائنڈنگ دی تھی، اس میں فیصل آباد کی سفرنگ کو، فیصل آباد کی آبادی کو، فیصل آباد کے کیسز جو زیر التوا ہائی کورٹ میں، ان ساروں کو ڈسکس کیا تھا۔ اور غالب امکان یہ تھا کہ اعجاز الحسن صاحب نے فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ تشکیل دیا تھا۔ اعجاز الحسن صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے۔ اب منصور علی شاہ صاحب نے جب بینگ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، تو اس میں مین سٹیک ہولڈر یہ 5 ڈویژنوں کے لوگ تھے، ان کے عہدیدار تھے، ان کے وکلا تھے، اور جن کا مقدمہ تھا، جو مدعی تھے، ان کو اس فل کورٹ ریفرنس میں نہ بلایا گیا، نہ سنا گیا، نہ شیئرنگ کی گئی، نہ کنسلٹیشن کی گئی، اور آج تک وہ فیصلہ اس کی نہ کاپی ہے، نہ اس کی ڈیٹیل ہے، نہ اس کی ریزننگ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کے معاملے اگر ہوں گے، یہ گلوبل ولیج کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، سیٹلائٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو کیا لوگوں کو اس حق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ میں سینئر صحافی اسی چیز کے لیے سینئر صحافی ملک اشرف صاحب موجود ہیں، میں ذرا ان کی طرف جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، یہ جو شکایت کر رہے ہیں کہ وہ آئے، وہ کمیٹی بنی تھی، لیکن فیکٹ فائنڈنگ کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد جی ایک تو پہلے یہ تمام ڈسٹرکٹ میں گئے، یہاں پہ ڈویژن میں گئے، تینوں ججز ان کی باتیں سنی، وہ باقاعدہ طور پہ بائی ریٹرن انہوں نے اپنی تجاویز دی، سفارشات دی، ان کو سنا گیا، اور اس کے بعد جب چیف جسٹس اعجاز الحسن تھے تو اس کے بعد دوبارہ پھر یہ یہاں پہ آئے، گجرانوالہ ڈویژن بھی تھی، فیصل آباد بھی تھے، سرگودا والے بھی تھے، اور دیگر بھی تھے، ان کو پھر سنا گیا۔ انہوں نے چیف جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو کہا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں، تشکیل دے دیں، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ یہ پیشکش کی گئی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ جو فل کورٹ ہے وہ چیف جسٹس اعجاز الحسن نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کے مطالبے پہ بنایا گیا تھا، اور ان کے مطالبے پہ جب فل کورٹ بن گیا تو اس کے بعد دوبارہ پھر ان کو، جو میری اطلاع ہے یا میری انفارمیشن ہے، ان کو دوبارہ پھر ٹیلی فون ریلی چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا کہ اپنی سفارشات جو ہیں۔ آپ کا پوائنٹ بڑا اہم ہے، میں دوبارہ سائد صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ سائد صاحب یہ دیکھیے گا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں بھائی، اس میں میرا خیال ہے اگینسٹ دی فیکٹ جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ ہے کہ فل کورٹ ریفرنس کسی بار کا، کسی ڈویژن کا مطالعہ، ہم نے جو کیا کہ یہ جو کمیٹی تھی فیکٹ فائنڈنگ میں، اس میں جو اس کے بعد جو ہے جب یہ فل کورٹ ریفرنس تھا،
اس سے پہلے تک ہمیں رجسٹرار یہ کہتے رہے کہ آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، آپ کا موقف لکھا جائے گا۔ 2 دن پہلے فل کورٹ کے ریفرنس سے پہلے 15, 16 اور 17 کو جو ریفرنس ہونا تھا، 2 دن پہلے ہمیں رجسٹرار نے کہا جی کہ آپ کو نہیں ہم بلا رہے۔ میں نے کہا جی مقدمہ ہمارا، ہم مدعی ہیں، اگر آپ ہمیں نہیں سنیں گے، اس میں جو نیچرل جسٹس کا جو پرنسپل ہے کہ no one should condemn unheard، تو وہ کس بنیاد پہ یہ ہو گیا؟ اس میں ہمارا کوئی ہمارا مطالبہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا، صاحب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ جو ہمارے جج ہیں، جو ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کو زمینی حقائق کا علم نہیں، یا ان کو آپ کی پریشانی آپ کے مقدمات کا یہ تو نہیں کہا جاتا۔ مجھے ایک چیز میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز پہ جانا چاہ رہا ہوں، میاں فاروق اقبال سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں۔ میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا ٹوبر ٹیکسنگ سے کتنے مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو اپیلیٹ کورٹ میں آتے ہیں؟ کچھ تعداد کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی مجھے ایگزیکٹ تعداد کا تو علم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہزاروں کیسز ہیں، ہمارے ٹوبر ٹیکسنگ ضلع کے ہزاروں کیسز ہیں جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو جانا پڑتا ہے وہاں۔ لیکن بات وہ سائی صاحب کی صحیح ہے، ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا۔ ہم تو کہتے رہے کہ ہمیں بلائیں، ہم وہاں پیش ہوں گے، اپنا مقدمہ پیش کریں گے، دلائل دیں گے، ثابت کریں گے کہ ہمارا بینچ 47 جج بیٹھے ہوئے ہوں، 47 جج بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ جو وہ فیصلہ کر رہے ہوں، تو سر اس کے بارے میں بتائیے نا کہ اس کو ہم کس طرح کہتے ہیں کہ یہ 47 جج جو تھے ان تمام نے مل کر متفقہ، یا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے تقسیم منقسم ہے، اس میں کچھ جج جو تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، اور اکثریت کی بنیاد پہ ہو گیا۔ یہ تو اتفاق رائے سے ہوا فیصلہ ہے میاں صاحب۔ نہیں سر یہ بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے متفقہ فیصلہ، لیکن ہمیں تو فیصلہ کا پتہ نہیں نا، ہم پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ نہ تو ہمارے پاس فیصلے کی کاپی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیں جب کاپی آئے گی پھر ہم دیکھیں گے نا اس میں فیصلہ کیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ میاں صاحب، بہت شکریہ میاں فاروق اقبال صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میں ایک بریک پر جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، ہم نے جوائن کیا اور آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں۔ کیسر نذیر سائی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے، ملک اشرف صاحب بھی ہوں گے، منیر حسین بھٹی صاحب بھی ہوں گے۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک فرام دیرک ناظرین، بات کر رہے ہیں اس احتجاج کے حوالے سے جو آج ہماری وکلاء کمیونٹی نے کیا۔ گھنٹہ گھر میں احتجاج بھی ہوا، وہاں پر تقاریر بھی ہوئی، ایک جلوس بھی نکالا گیا، ہڑتال بھی کی گئی، جھنگ میں بھی، ٹوبر ٹیکسنگ میں بھی اور چنیوٹ میں بھی بائیکاٹ بھی ہوا اور احتجاج بھی ہوا، اور مطالبہ بھی کیا گیا کہ یہاں پر ہمارے فیصل آباد میں بھی ایک علاقائی بینچ جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف کی ڈور سٹیپ پہ، ہمارے دہلیز پہ فراہمی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جب دوسری طرف ہم فل کورٹ کا ڈیسیژن دیکھتے ہیں، 47 ججوں کا فیصلہ، مشترکہ فیصلہ دیکھتے ہیں، تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ منیر حسین بھٹی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ میں اس سے پہلے کیسر صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں، میں منیر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ فل کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا، کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ فیصلہ کرتی؟ اب ڈال دیا گیا یہ فل کورٹ کے اوپر، ججوں نے یہ فیصلہ کیا، لہٰذا کسی حد تک دل یہ کہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں نجم بھائی، دیکھیں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ بڑے ایک ہر دل عزیز اور بڑے قابل، بڑے جرأت مند اور بڑے قابل جج ہیں، ہمیں ان پہ اس حوالے سے فخر ہے۔ لیکن دیکھیں کوئی بھی غیر عینی اگر فیصلہ ہوگا، وہ کوئی بھی کرے، میں کروں، کوئی بھی کرے، ہم اس کو اس میں گزارش ہے کہ کوئی بھی جو دیکھیں سر جورسڈکشن کا جو ایشو ہے، جورسڈکشن کا ایشو جو ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے تو اس کو سیشن کورٹ نہیں دیکھ سکتی، اگر کسی اور بینچ کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ اختیار گورنمنٹ کا تھا، حکومت کا تھا، یہ حکومت کو فیصلہ کرنے کا۔ اس حوالے سے سیاستدان فیصلہ کرتے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہیسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو ریلیونٹ لا کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، فیڈ بیک بھی تمام بار ایسوسیشن سے لینا چاہیے تھی، اور اس کے بعد گورنمنٹ سے ایسٹیمیٹ بھی لینا چاہیے تھا۔ اوبویسلی بینچز بننے کے لیے، وہاں بلڈنگ کے لیے چیزیں درکار ہیں، سارے کا سارا سلسلہ وہاں اسٹیبلش کرنے کے لیے اربوں میں درکار ہیں۔ اس حوالے سے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، تمام سٹیک ہولڈر ایک ٹیبل پہ بیٹھتے، 47 ججز کی بجائے اگر تمام بار ایسوسیشن کے نمائندے وہاں ہوتے، جیسا کہ کیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں انہرڈ کیا گیا ہے، وہاں یہ بات بھی ڈسکس ہوتی، درست بات ہے، لیکن وہاں جی میں عرض کرتا ہوں، جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت جو ریلیونٹ کوارٹرز تھے جن کا اختیار تھا وہ بھی ہوتے،
जुडिशरी भी होती, स्टेक होल्डर्स भी होते और जो अच्छा, बार मुझे एक एसोसिएशन के चीज नुमाइंदे भी वहाँ होते। बताइएगा, मतलब साहब मुझे एक चीज बताइएगा कि अगर अब ये एक तमाम फुल कोर्ट का एक मुश्तरका फैसला, मुत्तफिका फैसला सामने आ गया, उसके खिलाफ एहतजाज भी हमारे शहर में शुरू हो गया, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या इसका कोई मुतबादल तरीका मौजूद है, कोई तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है कि फैसलाबाद के जितने मुकदमात हैं उनको सुना जाए, उनके ऊपर उनको तरजीही बुनियादों पर, जिस तरह अगर वो ताखीर का शिकार होते हैं, मुश्किलात का, तो कोई इसमें कोई मुतबादल तरीकाकार दिया जा रहा है? नजब भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला हुआ, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं गया, मेरी इतला ये है कि इनको सुना गया और बाई रिटर्न इनकी सिफारिशात भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। और इस फुल कोर्ट जो तश्कील दिया गया, ये भी इनकी डिमांड पे दिया गया और आखिर तक इन्होंने इस पर अदम एतमाद नहीं किया। अगर फैसला आ गया तो कहते हैं फैसले को मानना नहीं है। एक प्रोफेशनल वकील का ये हक तो नहीं बनता, इखलाकी भी और कानूनी भी, अगर फैसला उसके खिलाफ आ जाए और कहे कि मैंने मानना नहीं। फुल कोर्ट के फैसले तक देखिए, मैं बात बता दूं, मैं यही बता रहा हूँ कि एक ये इसमें इनका आके आर्गूमेंट देना ज़रूरी इसलिए नहीं था कि ये एक जुडिशल नहीं, एग्जेक्टिव था, एग्जेक्टिव फैसला था जो गवर्नर पंजाब ने तजवीज़ मांगी थी 2013 में लाहौर हाई कोर्ट से। इलाकाई बेंचेस के हवाले से हमने एक अनाउंसमेंट की है, क्या आपको इसकी ज़रूरत है, नहीं है, अगर ज़रूरत है तो क्यों है, इसकी डिमांड्स क्या हैं और इसके असरात क्या होंगे, मुस्बत इसके पहलू क्या होंगे अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो क्यों नहीं बनाना चाहते। तो ये एक मामला था, एग्जेक्टिव मामला था जो 2013 से पहले था। यही चीज कैसर साहब की तरफ लेकर जा रहा हूं। कैसर साहब, 2-3 सवाल हमारे सामने आ गए। एक सवाल ये है जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर था, इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि आपका सुना जाता, हमें सुना जाता, फैसलाबाद और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को वहाँ पर सुना जाता, क्योंकि ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर था, नंबर एक। और दूसरा ये बात की जा रही है, क्या फैसलाबाद बार की तरफ से या हमारे तमाम जितने वकील हैं उनकी तरफ से अदम एतमाद का इजहार किया गया था कि हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात किस तरह दुरुस्त हो सकती है कि हम पहले उस पर अदम एतमाद ना करें, लेकिन हमारे खिलाफ फैसला आ जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर दें, मुस्तरद कर दें? ये तो किसी भी वकील की शान के, उसके प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं उसके खिलाफ करार दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें भाई ये बात नहीं है, ये बात मेरा ख्याल है कि मफरूज़े की बुनियाद पे या सुनी सुनाई पे मेरे भाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि फुल कोर्ट रेफरेंस जो था, इसकी ज़रूरत वैसे क्या थी? डिमांड तो हमारी बेंच की है। फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट ने खुद ही इस्टेब्लिश किया, खुद ही सुना, खुद ही फैसला कर दिया। एक दूसरा, ये मामला इंतज़ामी था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, एग्जेक्टिव था, ये कोई अपील नहीं थी, ना इसमें कोई जुडिशल जजमेंट है कि जिस पे तनकीद नहीं हो सकती, जिसको जो है हम उस पे आर्गू नहीं कर सकते। ये एक डिमांड की सूरत में मैटर मौजूद था और उसमें जो था ये 2013 में जो किया गया था उस पे इन्होंने ये समरी भिजवानी थी गवर्नमेंट को कि जहां जहां पे हमें नीड है। हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर है और ये आपके बेहतर इल्म में है कि हाई कोर्ट में जो पेशी है, पेंडिंग केसेस हैं, रोज एडजर्न होते हैं, रोज लेफ्ट ओवर होते हैं, जजेस की तादाद कम है और साइलिन के लिए मसाइल परेशानी मौजूद है। ये जो डिस्टेंस की या इलाकाई बात कर रहे हैं या जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, मेरा एक सवाल है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुखालफत की थी, इसके बावजूद गवर्नमेंट ने वो बेंच फुल हाई कोर्ट जो है वो उसको तश्कील दिया और 40-35 किलोमीटर का फासला है रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से। मेरा एक सवाल है कि इस जदीद दौर में अदालती निज़ाम और इस जमहूरी दौर में क्या लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम करना है? मुल्तान का बेंच और रावलपिंडी का बेंच एक आमर और मार्शल्ला के दौर में आया, परवेज लाई के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, फैसलाबाद बार ने चौधरी इफ्तिखार की बहाली की तहरीक में उस बेंच की तश्कील का नोटिफिकेशन हो गया, फैसलाबाद बार ने उसको रिफ्यूज किया और उस रिफ्यूजल से लेकर आज तक जितनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई, जितने जज आए, सब लोगों ने इस बुनियादी मसले से, बुनियादी मुश्किल से, बुनियादी सफरिंग से, इसमें मेन स्टेक होल्डर जो है वो अवाम है। एक बड़ी दिलचस्प दलील दी जाती है, कैसे इग्नोर करेंगे? साहब एक बड़ी दिलचस्प दलील दी जाती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारे हमारे वकुला रहनुमा ये कहते हैं, जैसे आपने कहा कि एक डिक्टेटर के दौर में पहले बेंच बने, बहावलपुर का, मुल्तान का, पिंडी का बेंच जो है ज़ियाउल हक के दौर में बना, एक डिक्टेटर, एक आमिर के दौर में बने, अब दोबारा एक डिक्टेटर के दौर में ये सारी की सारी मूव शुरू हुई।
تو کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں وکلا کی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے ڈکٹیٹر نے پہلے بھی بینچ بنائے تھے اور دوبارہ پھر یہ شوشہ چھوڑا گیا. ہمارے بہت بڑے محترم رہنما ہیں, وکلا رہنما, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا اس لیے شروع کیا گیا کہ وکلا کی طاقت کو تقسیم کیا جا سکے. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی اپنی کمیونٹی کے دلائل ہیں. میں عرض کرتا ہوں, یہ سوال کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. وکلا جو ہیں آج بھی متحد ہیں. وکلا کشمیر کا ہو, کراچی کا ہو, لاہور کو, آج بھی اگر کوئی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, اللیگیلٹی ہو, واقعہ ہو, وکلا اس میں جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں, اس میں متحد ہیں. مجھے ایک سوال کی سمجھ نہیں آ رہی, ویسے آپ مجھے سمجھائیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بینچ اگر بنے تو اس میں وکلا کو کیا فائدہ ہوا؟ جو لوگ خار ہوتے تھے, دور دراز سے آتے تھے, ایکسٹرا پیسے خرچ کرتے تھے, وہ بینچ میں تو بینیفیشری جہاں لیکن آپس کی بات ہے صاحب صاحب, اندر مخالفت بھی تو اندر وکلا کی طرف سے ہی ہے نا, اندر وکلا کی طرف سے مخالفت بھی تو ہے نا, بہت بڑے مضبوط. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, میں واپس آتا ہوں, میں بریک سے واپس آتا ہوں. بالکل, تو مجھے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں. مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو جھنگ سے صوفی ثناء اللہ رانجھا جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بھی بات کر سکیں, لیکن اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں علاقائی بینچز کے حوالے سے. بالکل آج احتجاج ہوا, ہر جگہ پر احتجاج ہوا, اور وکلا کا مطالبہ, ہمارے وکلا کا مطالبہ یہ ہے کہ علاقائی بینچز قائم کیے جائیں. یہ مطالبہ اس کے بعد ہے کہ فل کورٹ ایک ڈیسیژن دے چکا ہوا ہے اور اس کے خلاف احتجاج جاری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ احتجاجی تحریک ایک طرح سے یہ توہین عدالت بھی لگتی ہے, لیکن میرے ساتھ بالکل کیسر نذیر سائی صاحب موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنا توہین عدالت نہیں ہے. لیکن سوال تو اور بھی بہت سارے ہیں. مجھے اگر وکلا کے مفاد کی بات کر رہے تھے تو میں صوفی ثناء اللہ رانجھا صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن اس سوال کا جواب کیسر نذیر سائی صاحب سے ہی لے لیتا ہوں پہلے. کہ کیسر صاحب, اپنے ہمارے وکلا میں بڑے بڑے رہنما موجود ہیں, بڑے بڑے نام موجود ہیں جو اس کی مخالفت کرتے رہے. وہ کہتے رہے, انڈیا کی مثال دیتے رہے کہ انڈیا میں آپ اتنی دور دور تک, انڈیا بھارتی پنجاب کو دیکھ لیں, ہماچل پردیش کو دیکھ لیں, باقی جگہوں کو دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ضلع میں ضلعی عدالتیں موجود ہیں, ٹرائل کورٹس موجود ہیں. اصل چیز تو وہ ہے ایپلیٹ کورٹس کے لیے, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, وہاں پہ نہیں. یہ وکلا جو ہمارے وکلا, آپ کے دوست وکلا, آپ کے رہنما جو ہیں, وہ اس کے حق میں نہیں. اس پر آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ اس میں میرا ایک سوال بنیادی طور پہ اس کا جواب میں ایسا یہ دیتا ہوں جی, کہ اگر کوئی جائز مطالبہ ہو, بنیادی مطالبہ ہو, قانونی مطالبہ ہو, آئینی مطالبہ ہو, اس پہ اگر کسی خاص وجہ کی بنیاد پہ کوئی شہری یا گروہ یا ایسوسی ایشن اگر اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے تو اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ریاست نے, ریاست کے اداروں نے, عدلیہ نے, اور مین جو اس میں کردار ہے وہ کس نے ادا کرنا ہے. یہ انکار کریں, یہ اس فیصلے کو پسند کریں, ناپسند کرے, تنقید کرے, کیا اس بات سے سچ جو ہے یا لیگیلٹی جو ہے وہ کنسیل ہو جائے گی؟ یہ مخالفت کریں. سچ بھی تو ہم سب کے اپنے اپنے ہیں نا, ہم سب نے سر اپنے اپنے ہی. ٹھیک ہے, صحیح. میں صوفی ثناء اللہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, صدر ہیں جھنگ ڈسٹرکٹ بار کے. صوفی صاحب, آج کیسا رہا آپ کا احتجاج کے حوالے سے, مطالبے کے حوالے سے, آج کا دن کیسا رہا؟ سر, بات یہ ہے کہ 30 تاریخ کو جو ہمیں فیصلہ ہوا تھا کہ 10:30 بجے تک کام ہوگا, اس کے بعد سٹرائک ہوگی, جمعرات جو مکمل ہوگی. آج پنجاب بار کونسل کی طرف سے سٹرائک تھی, اور ہم نے مکمل سٹرائک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بات یہ کہ ایک بات میں آپ کو واضح کروں, جو آپ وکلا کرتے ہیں, طبقاتی سوسائٹی میں ہمیشہ اوپر کا طبقہ نیچے والے کا اتصال کرتا ہے. یہ ایک ہم میں بھی مافیا ہے جو آپ لوگوں کو کہتا ہے, یہ دلائل دیتے ہیں ایسے ویسی بنا کر. مسئلہ ہے عوام کا, جیسے سائی صاحب نے کہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ وہاں لوگ, ایک شخص جائے گا, میرے ضلع کا آخری گاؤں میرے ہیڈ کوارٹر سے 150 کلومیٹر دور ہے, وہ وہاں جائے گا, اس کو 2-2.5 کروڑوں اس سے بٹوریں گے.
उसी शख्स ये नहीं चाहते कि वही शख्स हज़ारों में साई साहब को जाकर वकील कर ले। हम मीडिया से, आप लोगों से बराए करम, ये हमारा नहीं मसला, हम तो भूखे मर रहे हैं, हम तो दुकानदार हैं, अपना कारोबार तबाह कर रहे हैं, अवाम का मसला है। ये जो कहते हैं जी मुकदमात में खराब हो रहा है, बरा हो रहा है, मसला तो आपका भी है। अगर वहाँ पे होगा कि आप लोग भी तो अपने कहते हैं कि आप लोग भी तो अपने कारोबार के लिए ही कर रहे हैं, कि अगर वहाँ पर बेंच कायम होगा तो आप लोगों का वहाँ पे मुकदमात जो हैं एपीलेट कोर्ट में वहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, फीसें ज़्यादा आएंगी, मामला तो आपका भी कारोबार का। आप यकीन जाने, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी उम्र देख ले, मेरी शक्ल देख ले, बैच यहाँ हाई मोची वाला में भी बन जाए तो मैंने नहीं जाना। आने वाली नस्ल अपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी नौजवान नस्ल वकला के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मैं बिल्कुल सही, मुझे एक चीज, मुझे आखिर में एक चीज पूछनी, अब तो एक फैसला आ गया, क्या आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा मुतबादल हल भी हो सकता है कि फैसलाबाद के, हमारे फैसलाबाद, झंग, टोबा, चन्योट, सब के मसाइल जो हैं, अगर इस फैसले को बरकरार भी रखा जाए तो इसका कोई मुतबादल हल भी है हमारे पास? जब हमारे हकूक छीने जा रहे हैं, असल यही मसला उन जज साहिबान से भी है। लाहौर है, जिस तरह वो वकील वहाँ बैठ कर इत्तिसाल करते हैं, जज साहिबान का भी लाहौर से निकलने को दिल नहीं चाहता। कंटेप्ट लगती है तो लगता, कंटेप्ट कैसे आ गई? ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है इस पे, और यकीनी तौर पर ये चीज तस्लीम की जाती है कि जो प्रिंसिपल सीट पर बैठकर जिस तरह काम होता है, बिल्कुल सही। मैं यही सवाल कैसर साहब से करना चाह रहा हूँ। कैसर साहब ये बताइएगा कि कोई इसका कोई मुतबादल हल भी मौजूद है? एक फैसला तो फुल कोर्ट का 47 जजेस तमाम इकट्ठे बैठ के कर दिया, कोई इसका मुतबादल भी है कि कोई किसी और तरह से कुछ हमें रिलीफ मिल सके यहाँ पर फैसलाबाद में? देखें जी, जहाँ पे इंसानी ज़रूरत और मसला दरपेश हो, अगर कोई उन्होंने इसको इग्नोर किया है तो वो दोबारा उस डिमांड, हमारी डिमांड मौजूद है, वो ज़रूरत भी मौजूद है, वो मसला भी मौजूद है, इसको दोबारा यही जुडिशरी रिकमेंड करके भेज सकती है। हमारा वफाक से, पंजाब हुकूमत से, आला अदालतों से एक ही सवाल है कि इंसाफ के लिए बेंच क्यों नहीं दिया जाता? क्या लोगों की मुश्किलात को नहीं देखा जाएगा? मैं एक सवाल करता हूं कि क्या पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्यों है? ये आज तक क्यों नहीं हल इन्होंने किया? क्या जहां पे डॉक्टर 10 चाहिए यहाँ पे 3 क्यों हैं? यहाँ पे टीचर जो हैं वो 15 चाहिए, 2 क्यों हैं? यहाँ पे दवाई जो है महंगी भी है और गैर मेरी क्यों है? क्या दुनिया में हुक्मरान इस तरह करता है? क्या हमारे हुक्मरान ने और आला अदालतों ने और आला अदालतों के अच्छे फैसले होते रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं ये एक लंबी डिबेट, आपने एक लंबी बहस जो प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल शुरू कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर नज़ीर साई साहब। सवाल आपके वैलिड हैं जी। जी सर, आप बार बार मुतबादल कहते हैं। एक आदमी को चाहिए ऑक्सीजन, अच्छा, उसे आप कार्बन डाइऑक्साइड देकर जिंदा रख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो मुतबादल नहीं है, मैं तो मुतबादल ऑक्सीजन के मुतबादल की बात कर रहा हूँ। सूफी साहब, आप तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरफ ले गए। भाई, अवाम के लिए हम ऑक्सीजन मांग रहे हैं, आप गरीब अवाम। मैं कह रहा हूँ कि एक फैसला आ गया। सूफी साहब, आपने तो बिल्कुल, आप एक बड़े अच्छे वकील होंगे, लेकिन ये आपने दलील मजे की नहीं दी कार्बन डाइऑक्साइड वाली। नहीं, आप कहते हैं ना मुतबादल क्या है? मुतबादल यही है, हम स्ट्रगल करेंगे। नहीं, स्ट्रगल नहीं, मुतबादल, स्ट्रगल तो मुतबादल नहीं है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका अपनी जगह पर अहम है, लेकिन दूसरी तरफ जो फैसला है, मैं बहुत ही मशकूर हूँ सूफी सनाउल्लाह रांझा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कैसर नज़ीर साई साहब भी मौजूद थे। और प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए भट्टी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस कंक्लूजन में? मेरी गुजारिश है, एक तो सूफी साहब की बात से मुझे ये सख्त इख्तलाफ है कि जो लाहौर में बैठे हुए वकला हैं, कोई उनको ये माफिया कह रहे थे। मुझे इस बात से अफसोस हुआ, पंजाब बार काउंसिल ने 30th के इजलास में यूनानिमसली ये जो तहरीक है उसके हक में करारदाद पास की है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी यूनानिमसली, जितनी लाहौर की लीडरशिप है उन्होंने यूनानिमसली इस बात का साथ दिया है।
اور باقی شروع میں پنجاب بار کونسل نے اس فیصلے کو تسلیم کیا تھا، پھر بعد میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پنجاب بار کونسل نے دیکھے 30 کو اجلاس تھا، اجلاس میں یہ چونکہ پورے صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے، وہاں ہائی کورٹ کی پنجاب بار کی طرف سے کہا گیا کہ یہاں پر اسٹرائک ہوگی، اور پھر اس کی تردید بھی کر دی گئی شروع میں حکمت عملی. پھر گزارش یہ ہے کہ اجلاس 30 کو تھا، 30 کو اجلاس میں پورے صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے، اور نمائندگی جو ہے ملک صاحب آپ کروں گا. آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا متبادل حال کیا ہے. متبادل حال میرے خیال میں یہ ہڑتالیں نہیں ہیں. اس کا متبادل جو فورم ہے جو گورنر ہاؤس سے رجوع کریں، ہر چیز کا ایک ہائر فورم بنا ہوا ہے، ایک فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق حکومت سے رجوع کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو یہ سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں. ایک تو یہ اس کا متبادل حال ہے. وکیل کا کام ہے کہ اس کو نقطے کو جو فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھے کہ کہاں پہ قانونی پوائنٹ ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بہت بہت شکریہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں آخر میں بہت بہت شکریہ منیر حسین بٹی صاحب، بہت بہت شکریہ ملک اشرف صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آخر میں پروگرام کے آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یقینی طور پر جب میں فیصل آباد کے لوگوں کی بات کرتا ہوں، اپنے وکلاء کی بات کرتا ہوں، تو مجھے ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانی ہے. لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اسٹرائک جو ہے وہ مجھے مسئلے کا حل نظر نہیں آتی. اس سے میرے شہریوں کے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہم جلد انصاف کو، اپنے ڈور سٹیپ پہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ایک وہ کام جو کبھی ہونا ہے ہم اس کے لیے احتجاج کریں. ہم جو انصاف مل رہا ہے اس میں بھی تاخیر پیدا کریں. میں اپنی کمیونٹی سے کہوں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو میرا اب تک کا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے، جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قابل جج ہیں. وہ عدلیہ کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کے حل کے لیے بہت تندہی سے کوشاں ہیں. ہمیں، اور خاص طور پہ میں اپنی وکلا کمیونٹی سے کہوں گا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے قانونی رستہ اختیار کیا جائے. یہی ہماری شان ہے. اور خاص طور پہ عوام سے ہٹ کر وکلا کا طریقہ کار تو بہرحال لیگل ہونا چاہیے. انہیں تو احتجاج اور اس قسم کی سرگرمیوں کی بجائے قانونی رستہ اختیار کرنا چاہیے، جس کی ابھی سینئر صحافی ملک اشرف بات کر رہے تھے. اسی درخواست کے ساتھ کہ اللہ کرے آنے والا کل جو سعید صاحب جن مسائل کی نشاندہی کر رہے تھے وہ تمام مسائل حل ہوں، ہم ایک بہت اچھا، بہت پیارا پاکستان بنا سکیں، جس میں ہمارا فیصل آباد سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ خوبصورت ہو. اللہ حافظ.